بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 8، پارہ نمبر 15۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا۔ یوم ندعو، جس دن ہم بلائیں گے، کل اناسن، تمام لوگوں کو، بِإِمَامِهِمْ، ان کے امام کے ساتھ۔ امام کے دو معنی، ایک تو امام کا معنی پیشوا اور دوسرا معنی نامہ اعمال۔ یہاں پر دوسرا معنی مراد ہے نامہ عمل۔ اس کی دلیل اسی آیت کریمہ کا اگلا حصہ ہے، فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پس جس کو دیا گیا اس کا نامہ اعمال، کتاب۔ پہلے امام کہا اور پھر کتاب، تو امام سے مراد بھی کتاب ہی ہے، نامہ اعمال۔ دائیں ہاتھ میں جس کو دیا گیا، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ، پس وہی لوگ ہیں جو پڑھیں گے اپنا نامہ اعمال، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر۔ کھجور کی جو گٹھلی ہے اس کے اوپر باریک سا دھاگا ہو، اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بعض مفسرین کرام نے یہاں امام کا معنی پیشوا بھی کیا ہے، تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہم نے اگر امام بنایا ہے، تسلیم کیا ہے، تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، اور جو اس دنیا میں اندھا ہے، هذه، اس دنیا میں، اعمى، اندھا، نابینا، تو یہاں نابینے سے مراد آنکھوں کا نابینا نہیں بلکہ دل کا اندھا۔ اللہ پاک نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی
बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों में हैं। तो बहुत सारे अल्लाह के बंदे जिनकी आंखें सही हैं लेकिन हैं वो अंधे और नाबीने। और भाइयों, ये अल्लाह पाक की खुली किताब है, जो दुनिया में अंधा है वो आखिरत में अंधा है। फ़हुवा फ़िल आखिरति अमा, पस वो आखिरत में अंधा है। तो आखिरत में हालात मुख्तलिफ़ किस्म के हैं। कभी तो अल्लाह ताला नाबीना और अंधा कर देगा और कभी मुजरम अजाब देख रहे होंगे। वरअल मुजरिमून अन्नार, और देखेंगे मुजरिम लोग आग को, जहन्नम को। वज़ल्लो सबीला, और अज़ल्लो ज़्यादा भटका हुआ, सबीला रास्ते से, आखिरत में ज़्यादा भटका हुआ। किस लिए कि दुनिया में तो हो सकता है राह रास्त पर आ जाए, ये दारुल अमल है, और आखिरत में तो कोई चांस ही नहीं है ना कि कोई सिरात मुस्तकीम पर आ जाए, वो दारुल जज़ा है। आखिरत में अज़ल्लो सबीला, ज़्यादा ही भटक गया रास्ते से, अब नहीं रास्ते पर चढ़ सकता। बाज़ लोग कह देते हैं ना जी हम तो अंधे हैं, हमें जी इल्म नहीं। अच्छा, तू अंधा है तो कल क़यामत को भी अंधा ही होगा। इसलिए नाबीना बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इल्म और बसीरत के साथ इंसान को ज़िंदा रहना चाहिए। व इन कादू, और बेशक वो करीब थे, वो मुशरिकीन अरब, मुशरिकीन मक्का, लयफ्तिनून का, कि वो बहका दें आपको, अनिल्लज़ी औहैना, उस चीज़ से जो हमने वही की इलैका, आपकी तरफ, लितफ्तरी अलैना गैरा, ताकि तू बांधे बुहतान हम पर उसके अलावा, लितफ्तरिया, ताकि तू झूठ बांध ले हम पर उसके अलावा। व इज़ल लत्तख़ज़ूका खलीला, उस वक़्त वो ज़रूर तुझे अपना दिली दोस्त बना लेते। खलीला, दिली दोस्त। पीछे भी गुज़रा है, मुशरिकीन ने यह मुतालबा किया, एते बे कुरान गैर हाज़ा औ बद्दिलहु, कुरान पाक इसके अलावा को लेकर आओ, या इसमें थोड़ी सी तरमीम कर लो, तब्दीली, जिसमें कुछ हमारी तरफ से नरमी और कुछ तुम्हारी तरफ से। हमारे जो लात मनात उज़्ज़ा है, हर वक़्त उनको बुरा ना कहा जाए। कभी हम तुम्हारे रब की इबादत करेंगे, कभी तुम हमारे लात मनात की तरफ आ जाओ। वो ये कह रहे थे व इज़ल लत्तख़ज़ूका खलीला, उस वक़्त वो आपको अपना दोस्त बना लेते कि थोड़ी सी तब्दीली को तरमीम बदलो, या तो सारा कुरान ही बदल दो या थोड़ी सी तरमीम कर दो। एते बे कुरान गैर हाज़ा औ बद्दिलहु, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं दी। वलौला अन सब्बतनाका, और अगर ये न होता कि हमने तुझे साबित कदम रखा। आदमी जितना भी बड़ा हो फिर भी अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के इमाम और सरदार, लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला ने ही आपके दिल को साबित रखा है। वलौला, अगर ये बात ना होती, अन सब्बतनाका, कि हमने ही आपको साबित रखा है, लक़द कित्ता, तो बिलाशुबा करीब था, तरकनु इलैहिम शैयन कलीला, आप माइल हो जाते उनकी तरफ थोड़ा सा, तरकनु माइल हो जाते,
آپ ان کی طرف شیئن قلیلا تھوڑا سا مائل ہو جاتے اس نیت سے کہ چلو بڑے بڑے سردار لوگ اسلام قبول کر لیں گے، لیکن ہم نے آپ کے دل کو ثابت قدم رکھا اور مضبوط رکھا۔ اذا لأذقناک، اس وقت ہم ضرور تمہیں پہنچاتے ضعف الحیات، زندگی کا دگنا، و ضعف الممات، اور موت کا بھی دگنا۔ ضعف کا معنی دو گنا، پھر جتنا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے اتنی اللہ پاک کی طرف سے پھر آزمائش بھی زیادہ آتی ہے، دو گنا۔ اگر آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو جاتے تو پھر لأذقناک، ہم آپ کو پہنچاتے ضعف الحیات، زندگی کا دو گنا، و ضعف الممات، اور موت کا دگنا، دگنی پھر اللہ پاک کی طرف سے آزمائش آتی۔ ثم لا تجد لک، پھر تم نہ پاتے اپنے لیے علینا، ہمارے خلاف نصیرا، کوئی مددگار۔ اگر آپ مائل ہو جاتے تو پھر ہماری طرف سے کوئی مددگار تمہیں نہ ملتا، کوئی نصیر نہ ہوتا۔ اور بڑی ہی خوبصورت دعا ہے، جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2140۔ اکثر بھائی جانتے ہو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ، ہمارے دل کو اپنے دین پر قائم فرما۔ یہ دعا پڑھتے رہا کریں۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے ثابت قدم رکھا ہے، ثبتناک۔ وَإِن كَادُوا، اور بے شک وہ قریب تھے اہل مکہ کافر، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، کہ وہ پھسلا دیں آپ کو، لَيَسْتَفِزُّونَكَ، پھسلا دیں، من الارض، اس زمین سے، مکہ کی زمین سے، لِيُخْرِجُوكَ، تاکہ وہ نکالیں آپ کو، منہا، اس مکہ پاک سے، وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ، اور اس وقت نہ وہ ٹھہرتے خلافہ کا آپ کے بعد، الا قلیلا، مگر تھوڑا۔ اگر وہ آپ کو نکالیں گے تو پھر بعد میں خود بھی نہیں رہ سکیں گے۔ اور اللہ پاک نے پھر ایسا ہی کر دکھلایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ایسے ظالم لوگوں نے مکہ پاک سے نکالا، سال ڈیڑھ سال بعد ہی غزوہ بدر میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، ہلاک ہو گئے، پھر کچھ اپنی موت مر گئے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عداوت کرنے والے بعد میں خود بھی نہیں رہ سکے، کچھ مارے گئے، کچھ مر گئے، ہلاک ہو گئے۔ لا یلبثون خلافک الا قلیلا، نہیں وہ ٹھہریں گے آپ کے بعد مگر تھوڑی دیر میں سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے احسان عظیم فرمایا، مکہ فتح ہو گیا چند سالوں کے بعد، تو کتنی ذلت تھی ان ظالموں کے لیے جنہوں نے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر سے نکال دیا تھا۔ اب وہی فاتحہ نہ داخل ہو رہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے۔ اور یہ بات ہمارے ہاں بھی چلتی ہے، ایک شخص ہے نا، وہ دوسرے کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے، انتہائی بری بات ہے۔ ایک لڑکی ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے، تو دوسرے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تہیہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے اس کو اس گھر میں رہنے نہیں دینا، نکال کے سانس لینا ہے، اس لڑکی کو اس گھر سے، اس نکاح سے طلاق دلوا کے ہم نے ٹھہرنا ہے۔ اس طرح بعض اوقات کوئی امام صاحب یا خطیب صاحب ہوتے ہیں تو کچھ لوگ تہیہ کر لیتے ہیں کہ اس کو خارج کر کے ہی میں نے سانس لینا ہے۔ اس طرح کاروبار میں ایسا ہوتا ہے
کہ یا تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ کیسی غلط سوچ ہے۔ گھروں میں اور کاروبار میں اور مساجد میں جب کوئی دوسرے کے پاؤں اکھاڑنے کی کوشش کرتا ہے، اپنا انجام بھی سوچ لے، تھوڑی دیر بعد اللہ اس کو بھی رسوا کر دے گا۔ لا یلبثون خلافک الا قلیلا۔ اس لیے کسی بیٹی کو طلاق دلوانا، کسی امام صاحب کو خارج کرنا، کسی کے کاروبار میں یا تم رہو گے یا میں رہوں گا، ایسی باتیں ہرگز نہیں۔ اپنا انجام بھی سوچتے رہنا چاہیے، اپنا انجام بھی انسان کو سوچتے رہنا چاہیے کہ اس کے بعد پھر میرے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے۔ کئی ایسے ظالم ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر شروع ہوتا ہے، مسجد، کہتے ہیں بڑھنے نہیں دینی، یا مسجد روکوں گا یا میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ تو جو روکتے ہیں نا، اللہ پاک پھر ان کو رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، قانون ہے۔ اللہ کے گھر کو روکنے والے لا یلبثون خلافک الا قلیلا، پھر تھوڑے عرصے بعد ہی ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ سنت من قد ارسلنا، یہ سنت ہے، طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ سنت کا معنی قانون۔ من قد ارسلنا، ان لوگوں کا کہ ہم نے رسول بھیجے قبل کا، آپ سے پہلے، من رسولنا، اپنے رسولوں سے، ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور نہیں تم پاؤ گے ہمارے قانون میں کچھ تبدیلی، تحویلا تبدیلی۔ رکوع نمبر 9، اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نماز قائم کرو، اقم الصلاۃ۔ اب پچھلے رکوع کا اور اس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف مشرکین مکہ بڑے منصوبے بنا رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں نماز قائم کرو اور نماز سے مدد طلب کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی، مشکل ہے، کوئی رنج ہے، غم ہے، تو آپ فوراً نماز کی طرف مائل ہوتے۔ فرض نماز ہے، نوافل ہے، سنت ہے۔ سنن نبی داؤد باب التطوع حدیث نمبر 1316۔ بڑی پریشانی آتی تو آپ وضو کرتے اور نماز شروع کر دیتے۔ تو یہ تعلق ہے اس پچھلے رکوع کا اور اگلے رکوع کا۔ اقم الصلاۃ، یہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کو مکہ پاک سے، آپ نماز قائم کریں۔ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک الشمس، سورج کا ڈھلنا، سورج کے ڈھلنے سے لے کر غسق اللیل، رات کی تاریکی تک، سورج کا ڈھلنا، اس کے اندر دو نمازیں ہیں، نماز ظہر اور نماز عصر، جو دلوک شمس کے بعد، سورج کے ڈھلنے کے بعد، الی غسق اللیل، رات کی تاریکی، دو نمازیں اس میں ہیں، نماز مغرب اور نماز عشاء۔ غسق اللیل وقرآن الفجر، اور نماز فجر۔ یہاں پر قرآن کا معنی ہے صلاۃ، نماز، نماز فجر بھی پڑھو۔ اس نماز کو قرآن کا ہے اس لیے کہ اس میں قرآن پاک کی تلاوت زیادہ ہے۔ تو کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے جہاں قرآن کا معنی صلاۃ ہوتا ہے اور کہیں صلاۃ کا معنی قرآن پاک ہو جاتا ہے۔ اور نماز فجر قائم کرو، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک نماز فجر کان مشہودا، اللہ کے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، مشہودا، حاضر ہونے کا وقت۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے
यताक़बून फ़ीकुम मलाइकतुम बिल्लैल व मलाइकतुम बिन्नहार। अल्लाह पाक के फ़रिश्तों का आना जाना रहता है, फजर की नमाज में जमा हो जाते हैं और असर की नमाज में भी जमा हो जाते हैं। मशहूदा हाज़र अल्लाह के फ़रिश्तों की हाज़री, ये ऐसी आयत करीमा है जिसमें अल्लाह पाक ने पांचों नमाज़ों का तज़किरा फरमा दिया है। 5 नमाजें, वमिनल लैलि फतहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा। और रात को फतहज्जद बिही, नमाज तहज्जुद पढ़ो, नाफ़िलतन लक, ये ज़ायद है आपके लिए। नाफिला का माना ज़ायद, नफल का लफ्ज़ी माना होता है ज़ायद, ये ज़ायद है आपके लिए। लफ्ज़ तो प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, मुराद सारी उम्मत है। आपके लिए भी ये एक ज़ायद नमाज है, नफल है, उम्मत के लिए भी नफल है। इसका फ़ायदा क्या होगा? जो तहज्जुद पढ़ेगा अल्लाह के बंदे फिर उसकी तारीफ़ करेंगे, मकाम महमूद पर पहुँच जाएगा। असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा, असा करीब है कि पहुँचा दे तुमको तुम्हारा रब मकाम महमूद पर, ऐसा मकाम महमूदा जो तारीफ़ किया गया है। एक तो वो मकाम है जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। मैदान महशर में सारी कायनात तंगी में है, हिसाब किताब शुरू नहीं हो रहा। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास, हज़रत नूह के पास, जनाब इब्राहीम के पास, हज़रत मूसा, जनाब ईसा के, आखिर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आप फिर शफात करेंगे। इसको कहते हैं शफात आम, उमूमी शफात। ये शफात किसकी है? हिसाब किताब शुरू करने की। तो आप वहाँ शफात करेंगे, शफात कुबरा। तो उस जगह पर जहाँ आप खड़े हैं उसका नाम मकाम महमूद है। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे 2 नाम, अहमद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन दोनों नामों की असल हकीकत फिर उस वक़्त ज़ाहिर होगी। अल्लाह पाक की आप तारीफ़ करके इंसानों की शफात करेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको मकाम महमूद पर खड़ा करेगा। सही अल बुखारी किताब तफसीर हदीस नंबर 4718। इसी तरह हदीस पाक में है कि अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा, जो अज़ान के बाद दुआ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे रसूल फरमाते हैं ऐसे बंदे के लिए मेरी शफात वाजिब हो गई, इसलिए कि इस दुआ में ये लफ्ज़ हैं आते मुहम्मदनिल वसीलता, ऐ अल्लाह प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वसीला अता फरमा। वसीला क्या है? एक जगह का नाम है, एक मकाम है। वल फजीला वबअसहु मकाम महमूदा, ऐ अल्लाह आपको मकाम महमूद पर पहुँचा दे। तो अज़ीज़ भाइयों, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम महमूद बहुत ऊंचा और बुलंद मकाम है। दुनिया में भी ये कानून है कि जो आदमी तहज्जुद पढ़ता है, क़ियामुल लैल करता है, अल्लाह के बंदों की नज़रों में वो प्यारा और महबूब बन जाता है। असा अनकरीब है अय्यब असा का रब्बु का मकाम महमूदा, फिर अल्लाह के बंदे उससे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जो तहज्जुद पढ़ता है उसके बड़े फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह के बंदों के दिलों में उसकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। वक़ुर रब्बि अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़
وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ دعا ہے اور بڑی خوبصورت دعا ہے۔ جس دعا سے پہلے یہ لفظ آئے نا، قل، کہو، مانگو، اللہ پاک خود لفظ بتا رہے ہیں کہ ان لفظوں سے دعا مانگو۔ اے میرے پروردگار، مجھے داخل کر مدخل صدق، سچا داخل کرنا، وَأَخْرِجْنِی، اور مجھے نکال مخرج صدق، سچا نکالنا، وَاجْعَلْ لِی، اور بنا دے میرے لیے، مِن لَدُنکَ، اپنی طرف سے، سلطانًا نصیرا، ایسا غلبہ، نصیرا، مددگار، مدد کرنے والا۔ اللہ کے نبی کی یہ پیاری دعا، آپ مکہ مکرمہ سے نکلیں تو یہ دعا پڑھیں، مدینہ پاک میں داخل ہو پھر یہ دعا پڑھیں۔ پیارے رسول علیہ السلام کو یہ حکم ملتا ہے کہ ایک شہر سے نکلتے ہوئے دوسرے شہر میں داخل ہوتے ہوئے یہ دعا پڑھنی ہے۔ عزیز بھائیوں، اس دعا کو حفظ کر لیں۔ کسی بھی جگہ میں جائیں، آپ کا کوئی عزیز رشتہ دار ہے، ہمارا کوئی دوست ہے، کوئی کاروباری سینٹر ہے، یا کسی ملک میں جا رہے ہیں، کسی دوسرے شہر میں، تو یہ دعا پڑھ لیں، اے اللہ مجھے داخل کر سچا اور نکال بھی سچا، عزت کے ساتھ، نہ میری ذلت ہو، نہ رسوائی ہو، نہ مجھے جھوٹ کا کوئی سامنا کرنا پڑے۔ بڑی ہی پیاری دعا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل چلا گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ پیارے رسول علیہ السلام نے تلاوت فرمائی جب مکہ فتح ہوا۔ مکہ پاک میں آپ داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کے گرد 360 بت ہیں، آپ اپنی چھڑی کے ساتھ ان کو اس طرح چھڑی لگا رہے ہیں اور ساتھ یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صحیح بخاری شریف کتاب التفسیر حدیث نمبر 4720۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم اتارتے ہیں قرآن سے جو شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ قرآن پاک پڑھنے سے مومنوں کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے اور شفا ہے روحانی اور جسمانی بیماریوں کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے ایک مریض کو دم کیا، جس کو سانپ نے ڈس لیا، سانپ نے ڈس لیا، صحابہ نے دم کیا، اللہ پاک نے اس کو شفا دی، اور پھر صحابہ کو بکریاں ملی، 30 بکریاں۔ صحیح بخاری شریف کتاب الاجارہ حدیث نمبر 2272۔ اسی طرح سنن نبی داؤد شریف میں ایک دوسرا واقعہ ہے کہ ایک آدمی تھا پاگل ذہنی طور پر، اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، باندھ کے رکھا ہوا ہے، جیسے پاگل شخص کو باندھ دیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اللہ پاک نے اس کو بالکل مکمل شفا عطا فرما دی، اور پھر صحابہ نے، ان لوگوں نے صحابہ کرام کو 100 بکریاں دی۔ سنن نبی داؤد کتاب الطب حدیث نمبر 3896۔ سینے میں بھی ٹھنڈ پڑتی ہے، روحانی اور جسمانی دونوں قسم کی بیماریوں کی شفا اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور نہیں زیادہ کرتا ظالموں کو مگر خسارے میں۔ جو ظالم ہے، بدبخت ہے، وہ اللہ کی کتاب سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا، خسارے میں جاتا ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور جب ہم احسان کرتے ہیں کسی انسان پر، آرزہ وہ اراض کرتا ہے، وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، اور اپنا پہلو دور کر لیتا ہے،
وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بہت نا امید ہو جاتا ہے۔ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ، فرما دیجئے سب کے سب عمل کر رہے ہیں اپنے طریقے پر، شاکلہ طریقہ، شکل، اپنے راستے پر۔ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، اس کو جو زیادہ ہدایت والا ہے راستے کے اعتبار سے، کون زیادہ سیدھی راہ پر ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا خوب علم ہے۔ دعوے تو ساری دنیا کرتی ہے لیکن اللہ پاک خوب جانتے ہیں بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ہے جو سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔